कर बंदिया हेरी फेरी ना तेरी ना मेरी 4 दिना दा ए मेला दुनिया फिर मटी दी ढेरी खोटी नीयत खोटे सिक्के ना देवन सच्चा हाणी बदलेगा तू बदलेगा सपने नफ्स अपनी दिख कुर्बानी सतरंगी रे। सूबे पंजाब का सबसे बड़ा शहर लाहौर जो कि अपनी जिंदा दिली और तारीखी पस मंज़र की वजह से मशहूर है, लेकिन इस शहर की असल शोहरत एक रूहानी बुजुर्ग जो कि बिलाशुबा इस शहर की शनाख्त है, जिसकी वजह से इस शहर को लाहौर शहर को दाता की नगरी कहते हैं। आज हम मौजूद हैं हज़रत अली हजवेरी गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की नगरी में, दाता की नगरी में। मेरे पीछे दाता की नगरी है, आप देख रहे हैं कि सफाइयाँ हो रही हैं, दस्तरख्वान सज रहा है, फर्श धुल रहा है। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे अफ्तार का समा होगा, बड़ा नूरानी समा होगा, हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको ये समा दिखा सकें। रस्ते पे चल चढ़ते सूरज ढल दे बुझ दे दीवे बल दे। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की विलादत अफ़गानिस्तान के मारूफ शहर गज़नी में सन 400 हिजरी में हुई। आप एक नेक व शरीफ सादात घराने के चश्म चराग़ थे। आपका नाम अली, आपकी कुनियत अबुल हसन और आपका लक़ब दाता गंजबख्श है। साहिब कश्फुल महजूब एक आम सूफ़ी या वली नहीं है, बल्कि तसव्वुफ़ में दर्जा इमामत पर फाइज़ हस्ती हैं और हम सब के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए, पाक व हिंद के लोगों के लिए हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद बहुत बड़ी गनीमत और बहुत बड़ी सादत है कि अल्लाह ने एक ऐसा तसव्वुफ़ का इमाम हमें अता किया है जिसके बाद की तमाम दुनिया ने उसको फॉलो किया। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही गैर मामूली तौर पर जहानत रखते थे। आप इंतहाई ज़हीन थे और यही वजह थी कि 4 साल की उम्र में अपने वालिद मोहतरम हज़रत उस्मान बिन अली से कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद अरबी और फ़ारसी में इल्म हासिल किया और फिर मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए बगदाद, इराक़, खुरासान, शाम और मज़ीद शहरों में और कई मुल्कों में उन्होंने सफ़र किया और वहाँ के बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल किया, जय्यद उलमा से इल्म हासिल किया। और आपने ख़ुद लिखा है कि 300 मशाइख से मैं सिर्फ खुरासान में मिला हूँ, जो उस वक्त एक सूबा था। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आपने बावजूद नजीब तरफ़ैन सैयद होने के और एक पीरज़ादा होने के उस ज़माने के हिसाब से और एक औलिया अल्लाह के घराने का फ़र्द होने के बावजूद इस पर इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि कश्फुल महजूब आप देखें तो आपने पहला बाब ही इल्म की फ़जीलत पे बांधा है। उससे मालूम होता है कि आपके अंदर इल्म की तजस्सुस, तलाश और तफ़ाहुस बहुत ज़्यादा था, लिहाजा आपने कश्फुल महजूब तक ही महदूद रहें तो 100 शयूख से असातिज़ा से दाता साहब ने इल्म हासिल किया। उसमें इल्म शरीयत भी है, इल्म तरीक़त भी है, इल्म मारिफत भी है, इल्म रूहानियत भी है, और ये सारे कमालात ले के फिर आप मैदान अमल में उतरें। यही रवायत रही है सूफिया की कि मैदान अमल में उतरने से पहले वो पूरी तैयारी करके आया करते थे। जैसे उस वक्त आलम इस्लाम में बगदाद को हैसियत हासिल थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा एक वक्त में गज़नी को अहमियत हासिल हो गई थी, और वो इसी वजह से हुई थी कि तमाम एक्सपर्ट्स जो थे दुनिया भर में, वो सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने शहर जो दारुल खिलाफा गज़नी था वहाँ इकट्ठे कर लिए। अब ये भी समझिए कुदरत की तरफ से एक इंतज़ाम था कि हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ख़ुद उस वक्त के माहिरीन और स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स तमाम उलूम के जमा थे। उसके बावजूद आपने इक्तिफ़ा नहीं किया, और फिर आप देखिए दिमश्क में बैतुल जिन में जाके अपने शेख से हज़रत शेख अबुल फ़ज़ल ख़ुतली रहमतुल्लाह, फिर आपने जो इंतहाई कमाल था तरीक़त व मारिफत का,
وہ حاصل کیا۔ او لولا بیٹھا دنیا نال رب تو کرے جدا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو فضل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت شیخ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری پڑھ پڑھ کتاباں۔ اس زمانے میں سیاحت جو ہے نا جی، یہ علم کے حصول کے لیے ہوتی تھی، معرفت و مشاہدے کے حصول کے لیے۔ قرآن نے کہا نا سیروا فی الارض وکیف کان عاقبۃ الامور۔ اب آج تو ہم بھول گئے نا مسلمان، ہم تو تفریح سمجھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ اور یہ وہ سارا۔ اصل میں تو مشاہدہ قدرت ہے، مشاہدہ فطرت ہے، اور وہ مشاہدے کے لیے ظاہر ہے آنکھ چاہیے ہوتی ہے، مشاہدے والی آنکھ۔ مجھے اقبال نے کہا نا دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو وہ دل کی آنکھ سے مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس آنکھ سے مشاہدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس آنکھ کی رینج تو اس دیوار سے آگے نہیں ہے، تو اس کے لیے وہی آنکھ چاہیے جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ لے کے نکلے تھے صاحب۔ ورنہ تو آپ پھر مادی تفریحات تو کر سکتے ہیں، جو روحانی مشاہدات ہیں وہ آپ کو نصیب نہیں ہوتے۔ سو آپ نے اس طریق پر یہ ٹریول کیا، یہ سفر کیا، اور پھر اپنے مرشد کے حکم پر ڈیوٹی لگی ظاہر ہے، اور اس زمانے میں یہی طریقہ تھا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی باقاعدہ آفیشلی اپوائنٹڈ صوفی ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ ان صوفیہ کرام نے وہ گراؤنڈ فراہم کی جس کے لیے اسلام یہاں ٹک سکا اور جم سکا اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکا۔ کھوٹی نیت کھوٹے سکے نہ دیون سچا ہانی، بدلے گا تو بدلے گا سب نے نفس اپنی دی۔ روایت کے مطابق 432 ہجری میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لاہور تشریف لے جائیں، وہاں آپ کی ضرورت ہے، اور وہیں سے آپ کا فیض کا سلسلہ جاری ہوگا، جس پہ آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے بڑے ادب سے اپنے مرشد سے کہا کہ وہاں میری کیا ضرورت ہے، وہاں پہ میرے پہلے سے ہی پیر بھائی میرا حسین زنجانی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری کیا ضرورت ہے۔ یہ سن کر آپ کے پیر و مرشد بڑے مسکرائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تم فوراً روانہ ہو اور وہاں جا کے دین و اسلام کی تبلیغ دو۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن غزنی کو خیر آباد کہا، اور دین اسلام کی تبلیغ کے بے مثل شوق کے لیے کئی مہینوں کی دشوار گزار کٹھن سفر کے بعد لاہور پہنچے۔ شہر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ شہر کی حفاظت کے پیش نظر داخلی دروازے شام کو بند کر دیے جاتے تھے، اس لیے آپ کو اپنے دیگر ساتھیوں اور مسافروں کے ہمراہ رات بیرون شہر ہی بسر کرنی پڑی۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند قدم چلے ہی تھے تو سامنے سے ایک بہت بڑا ہجوم آتا نظر آیا۔ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک جنازہ ہے۔ غزنی سے نوارڈ مسافروں نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ دم بخود ہو گئے، اور بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا، اور یوں آپ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے، اور پھر لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ اور شہر کو یہ شرف حاصل ہے، اقبال نے کہا نا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت۔ داتا صاحب کی برکت سے یہ جو پنجاب کی مٹی ہے یہ چمکی ہے، اور در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، بند ہائے کو سارا آساں گسیخت۔ یہ ہندوستان کی کفر کی سرزمین میں جس نے سجدے کا بیج بویا ہے وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہے۔ لہٰذا آپ کی وہ آمد اور آپ کے قدوم میمنت لزوم کی نسبت سے یہاں کی فضا تبدیل ہوئی، اور پھر وہ مشہور واقعات پیش آئے۔ وہ دودھ والا واقعہ پیش آیا، خاتون دودھ لے کے جا رہی تھی تو آپ نے اسے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں دودھ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، آپ کو نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ہم یہاں کے گورنر کو دیتے ہیں، ورنہ نہ دیں تو ہماری بھینسیں جو ہیں وہ خون دینے لگ جاتی، دودھ کی بجائے ان کے تنوں سے خون آ جاتا۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ تم ہمیں دے دو، تمہارے دودھ میں برکت ہوگی، جب اس نے دے دیا اور دودھ میں برکت ہوئی تو وہ جو یہاں کا نائب گورنر تھا رائے راجو، اس کو جب پتہ چلا کہ جو ہمارے ہاں سارا دودھ آتا تھا وہ کم ہو گیا،
اور دن بدن دودھ کم ہونا شروع ہو گیا. لوگ ادھر جانا شروع ہو گئے کہ اللہ والے ایک بزرگ آئے ہیں اور ان کو جو دودھ دے کے آتا ہے اس کے دودھ میں بہت برکت ہو جاتی. لہٰذا اس شخص سے بھی سامنا ہوا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جادوگر تھا اور لاہور کا وہ نائب گورنر بھی تھا. اس نے اپنے جادو کا اظہار کیا اور ہوا میں اڑ کے دکھایا. اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نالین جو تھیں لکڑی کی کڑاؤں تھیں ان کو کہا کہ جاؤ اس کو نیچے لے کے آؤ. خود نہیں گئے. اور وہ اس میں بھی جو چھپا ہوا راز ہے وہ اولیاء اللہ کے جوتوں میں بھی وہ برکت رکھی گئی ہے کہ وہ اس کے سر پہ لگتے لگتے نیچے آتے آتے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو چکی تھی. وہ نیچے آتے ہی قدموں میں گرے اور مشرف اسلام ہوئے اور شیخ ہندی کے نام سے آج بھی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے پہلو میں آرام فرما ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا, ان کے ہاتھ پر بیعت کی. آج تقریباً ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کی نسلیں ان سے وابستہ ہیں, ان سے فیض حاصل کرنے آتی ہیں یہاں پر. میں سوچتا ہوں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میں ایسا کیا تھا. ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, ان کے پاس کوئی ایسا منصب نہیں تھا, ان کے پاس کوئی ایسی فورس, کوئی ایسے سولجرز, کوئی ایسے سپاہی نہیں تھے. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس محبت تھی, ان کے پاس اخلاق تھا, ان کے پاس اخلاص تھا, ان کے پاس درد تھا, خدا کے لیے محبت تھی. جب ایک بار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور ایک حجرے میں 40 دن کا چلہ کاٹا اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے, اس دوران حضور داتا صاحب نے جو فیض و برکات کی بارش آپ پر کی, اس کا اندازہ خواجہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں. خواجہ غریب نواز تو ظاہر ہے کہ وہ بڑی بارگاہ سے اپوائنٹڈ تھے اور سلطان الہند کی باقاعدہ سند لے کے آ رہے تھے, لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آئے تھے. اب یہاں دیکھیے ایک ان کے صوفیاء کے کیسے ڈسپلنز اور آفیشیل جو طریق اور آداب ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ میں بہت بڑی بارگاہ سے ہوں, یہ دیکھا کہ آگے کون, مجھ سے پہلے کون لیڈ کر رہا ہے اور کون بڑے بزرگ وہاں موجود. یہ بھی صوفیاء کا طریق رہا. لہٰذا خواجہ صاحب نے 40 دن آپ کی وہ چلہ گاہ وہاں اعتکاف کا موجود ہے, یہاں پر گزارے جو ایک طے شدہ ٹائم تھا. اور پھر اسی سرزمین لاہور سے ہو کے آپ اجمیر شریف کے اندر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے شوہر آفاق شعر بھی کہا جو آپ سے منسوب ہے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہا. کشف المحجوب جو ہے یہ تصوف کی کہہ لیں مدر بک ہے, امہات الکتب میں سے ہے اور فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب ہے. اس سے پہلے تصوف کی تمام بڑی کتابیں عربی زبان کے اندر تھیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ کے ایک کریڈٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اس وقت کی رائج زبان کے اندر لکھا اور وہ تمام معارف اور وہ علوم اور مفاہیم جو پہلے عربی میں تھے اور ان تک عام لوگوں کی رسائی نہیں تھی, خاص طور پہ جو فارسی زبان والے لوگ تھے, تو آپ نے وہ سارے معارف وہاں پر جمع کر دیے. دوسرا یہ کہ اس کو ذرا سلیس اور آسان کر دیا. تیسرا یہ کہ اس میں اپنے مشاہدات کو شامل کر دیا. اور پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. ایک عجیب کرامت یہ ہے کہ آپ کی تمام تصنیفات میں سے یہ صرف ایک ہی بچی ہے اور محفوظ ہے عنوان اور لفظ بلفظ. من رنگی رے من مانی تیری. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں لوگوں کو فیض پہنچا کر علم و معرفت کے دیے جلا کر 19 صفر 465 ہجری کو وصال فرما گئے. ان کا سالانہ عرس جو کہ یہاں 19 صفر کو بہت ہی نہایتی احترام و عقیدت سے منایا جاتا ہے, ملک صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ شرکت کرتے ہیں. یہاں پر کانفرنسز ہوتی ہیں, نعت اور قوالی کی بہت ہی خوبصورت محفلیں سجتی ہیں. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی یہاں ہزاروں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے. ان کے وسیلے سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں, ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو آج سوچ سکتے ہیں کہ آج ہم کس شخصیت کی بارگاہ میں موجود ہیں. ناگر بندیا ہیری پھیری نہ تیری نہ میری.
चार दिन आदाए मेला दुनिया फिर मटी ढेरी खोटी नीयत खोटे सिक्के ना देवन सच्चा